أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बुल आलमीन। रकू नंबर 16 है, आगाज करते हैं इसकी तफसीर का, देखते हैं अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं। वयस्तफ्तूनका फिन्निसाई, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरतों के बारे में सवाल कर रहे थे लोग। वयस्तफ्तूनका फिन्निसाई, अब औरतों के मामलात में वो सवाल कर रहे हैं, वो क्या दरियाफ्त कर रहे हैं, वो उनके बारे में फतवा मांग रहे हैं। दर हकीकत ऐसा था कि हम लोगों ने सूरत निसा के आगाज में भी हमने पढ़ा कि यतीम लड़कियों के बारे में, जब उनके हाथ के नीचे उनकी आती हैं वो लड़कियां, जब खूबसूरत होती हैं, एक बात। दूसरी बात, जब उन लड़कियों के पास माल होता है, उस सूरत में भी वो चाहते हैं कि वो उन लड़कियों से शादी कर लें, निकाह कर लें। तो अब वो फतवा मांगते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम उन लड़कियों से जब हम शादी कर लें तो हम उनको हक महर नहीं देना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको वो इतनी ताकत नहीं रखती हैं कि वो उनसे हक महर ले सकें। तो अब वो आके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन औरतों के बारे में फतवा मांगते हैं। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वो यस्तफ्तूनका फिन्निसाई, और वो आपसे फतवा मांगते हैं उन औरतों के बारे में। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्ना, कि अल्लाह, उनसे कह दीजिए कि अल्लाह ताला तुम्हें इनके बारे में फतवा देता है। अब अल्लाह ताला उनको फतवा देता है उनके बारे में, क्या फतवा देता है हम उसको देखते हैं। वमा युतला अलैकुम फिल किताबि फी यतामन निसाइ लती ला तुतूनहुन्ना मा कुतिबा लहुन्ना व तरगबूना। यहाँ तक हम इसको देखते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि खुद अल्लाह उनके बारे में हुक्म दे रहा है, और कुरान की वो आयतें वमा युतला अलैकुम फिल किताबी, जो किताब की वो कुरान की वो आयतें जो यतीम और लड़कियों के बारे में पढ़ी जाती हैं, जिन्हें उनका मुकर्रर हक नहीं देते। अल्लती ला तुतूनहुन्ना, जिनका मुकर्रर कर दिया है हक महर, मा कुतिबा, लिख लिया है वो हक महर, लेकिन वो उनको नहीं देते हैं। उनके बारे में अल्लाह ताला इरशाद क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उनके बारे में वजाहत फरमाते हैं कि किताब अल्लाह की वो आयात वाज़ेह हैं कि उनको, उन औरतों को, इससे कबल के वो यतीम लड़कियों के बारे में जो अल्लाह ताला ने नाजिल कर दी हैं, उन औरतों को उनको निकाह में जब वो आती हैं तुम्हारे, तो उनका लिखा हुआ हक महर पूरा का पूरा उनको अदा करो। सूरत निसा की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इस बारे में। और अल्लाह ताला ये भी इरशाद फरमाते हैं कि उन लोगों को अल्लाह ताला ने बेइंसाफी से रोका है कि उन लड़कियों के बारे में बेइंसाफी ना करो। क्या करते हैं ये लोग कि उन लड़कियों का हुस्न और जमाल देखकर उनसे शादी तो कर लेते हैं, लेकिन उनको हक महर देने से बड़ा सख्त कतराते हैं। तो अल्लाह ताला उनके बारे में इरशाद फरमाते हैं, वतरगबूना, तुम रागिब तो होते हो, तुम रगबत तो रखते हो उन अनतन की हुन्ना, कि तुम उन औरतों से निकाह कर लो, वल मुस्तदअफीन मिनल विल्दानी, लेकिन तुम क्या करते हो कि उनसे तुम निकाह तो करने की रखते हो, रगबत तो रखते हो कि तुम उनसे निकाह कर लो, लेकिन तुम उन औरतों को हक महर देने से बड़ा कतराते हो। अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाते हैं कि और इन्हें अपनी निकाह में लाने की रगबत रखते हो, और कमजोर बच्चों के बारे में, अब वो जो बच्चे जो कमजोर हैं, अब अल्लाह ताला उनके बारे में इरशाद फरमा रहे हैं कि वो मुस्तदअफीना मिनल बिल्दानी, कमजोर बच्चों के बारे में, ज़ईफ बच्चों के बारे में अल्लाह ताला उनके बारे में इरशाद फरमाते हैं कि, और उस बारे में कि यतीमों की कारगुजारी इंसाफ के साथ करो। व अन तक़ूमू लिल यतामा बिल क़िस्त, कि उन औरतों के साथ, उन यतीमों के साथ, चाहे वो औरतें हों चाहे वो यतीम बच्चे हों, उन सब के साथ तुम इंसाफ करो, उनका माल गबन ना करो, उनका माल तुम ना खा जाओ। उनसे तुम्हारे दिल में रग़बत तो मौजूद है, लेकिन तुम दर हकीकत उनके बारे में बेपरवाही करते हो। यतीम लड़कियों के बारे में भी तुम ऐसे ही करते हो। बस दफा ऐसा भी होता था कि यतीम लड़की बाज़ औक़ात बदसूरत होती थी, और ये उस यतीम लड़की जो कि बदसूरत होती थी उससे खुद भी निकाह नहीं करते थे, और उस यतीम लड़की के माल के जाने के डर और खौफ से उसका किसी और से भी निकाह नहीं करवाते थे। तो अल्लाह ताला ने इस सूरत में भी फरमाया कि ये दोनों तरह से तुम्हारे लिए जुल्म है, कि अगर तुम उनसे खुद निकाह कर लेते हो और उनका हक महर अदा नहीं करते हो, और अगर तुम उनको किसी और से निकाह नहीं होने देना चाहते हो कि तुम उनका माल गबन कर लो, तो ये दोनों तरह से तुम्हारा उन पर
ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ان کو واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ تم ایسا ہرگز ہرگز نہ کرو کہ تم ان پر کسی بھی قسم کا ظلم نہ کرو۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یتیم لڑکیوں کے بارے میں یا یتیم بچوں کے بارے میں جو کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر کام کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، وہ ہر معاملے سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کو بھی وراثت میں حصہ دار بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام لوگوں کو جو ان کے ورثے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حق تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح طور پر دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب تم پر کسی قسم کا بھی اللہ تعالیٰ نے ناانصافی نہیں کی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ کے نیچے جن یتیموں کو رکھا ہے، تم ان کے بارے میں قطعاً زیادتی نہ کرو۔ تو تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، اگر تم وہ خیر کر رہے ہو یا پھر وہ تم دکھاوا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر عمل سے واقف ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے جو بھی تم عمل کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اگلی آیت میں ہم لوگ دیکھتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، کہ اگر ایک عورت کو یہ خوف لاحق ہو کہ اس کا شوہر بد زبان ہے، سخت ہے، لڑے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ کس طرح سے وہ صلح کر لیں کہ اگر کسی وجہ سے اپنی بیوی کو ناپسند کرے اور اس سے دور رہنا اور اعراض کرنا معمول بنا لے، یا ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں وہ کسی کو کمتر خوبصورت بیوی سے اعراض کرے، یعنی کہ ایک بیوی خوبصورت ہے اور دوسری خوبصورت نہیں ہے، تو ایک بیوی سے وہ دور ہو جائے تو عورت اپنا کچھ حق چھوڑ کر، یعنی کہ اپنا کچھ حق مہر چھوڑ دے، یا پھر اپنا نام نفقے کے اندر کمی کر دے، اپنا جو خرچہ اس سے لیتی ہے اس میں کمی کر دے، تاکہ اس کے شوہر کو اپنے اس بیوی سے جس کی طرف وہ راغب نہیں ہو رہا ہے، جب اس کو پیسے کی طرف سے کچھ آسائش ملے گی تو وہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں اصلاح ہو جائے، وہ صلح کر لے، وہ شوہر اپنی بیوی کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائے۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کہا کہ اس رشتے کو نہ توڑو، اس رشتے کو خراب نہ کرو، اگر تمہیں یہ بھی خوف ہو کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ تم سے بد دماغ ہے۔ آج ہم اگر اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو 80% ہمارے معاشرے کے اندر مرد اسی ہی تربیت کے پلے بڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر ہم نے پہلے پڑھا پوری سورۃ النساء کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو صبر کرنے کا حکم دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم عورتوں کو بھی حکم دیا کہ جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا شوہر بد دماغ ہے اور وہ بد زبان بھی ہوگا اور ہمیں وہ لڑائی جھگڑے بھی کرے گا، ہمیں سرکشی کا اس کا یہ بھی ہمیں اندیشہ ہوگا کہ وہ ہمارے ساتھ لڑائی کرے گا، ہم سے بے پرواہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کوشش کرو کہ تم کچھ اپنا مال میں، کچھ اپنے حق مہر میں کمی کر کے اس کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اصلاح کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پیچھے جو بچے موجود ہوتے ہیں ان کے لیے مسائل کھڑے نہ ہوں۔ بینہما صلحن، کہ تم وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ والصلح خیر، اور صلح ہی بہتر ہے، اچھی ہے، اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور صلح ہی بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی نفس کے اندر ایک بخل ڈال دیا ہے۔ بخل کیا ہے؟ اس کی اپنی ذات کے اندر ایک محبت اپنی ذات کے لیے، ہر انسان کے اندر یہ بخل موجود ہوتا ہے، اور اس لیے ایک شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ حاضر دماغی کا کام لے اور یہ معاملہ ایسے لڑائی جھگڑوں سے اس کو ختم نہ کرے، بلکہ نہ ہی وہ ایسا کرے کہ وہ ایک دوسرے سے تعلق کو خراب کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جب دلوں میں یہ ڈال دی ہے اس بخل کو اپنے نفس کے لیے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ مصلحت سے کام لے۔ اور اسی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ جس طرح سے حضرت ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑھاپے میں پہنچی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی باری کو ہبا کر دیا تھا، تحفے میں دے دیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن میں ان کے پاس آتے تھے اس دن وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں۔ اب یہ حکم ہو رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو 2 شادیاں کر لیتے ہیں، جو 2 بیویاں رکھتے ہیں، ان کے بارے میں
کہ ایک بیوی کو ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی بیوی کو لے لے کر گھومتے رہو اور دوسری بیوی کے حق ادا نہ کرو. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو اگر تم اچھا سلوک کرو گے وَإِن تُحْسِنُوا تم اچھا سلوک کرو گے وَتَتَّقُوا تقوی اختیار کرو گے اللہ سے ڈرو گے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کو بخوبی جاننے والا ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ اور اگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اگر تم میں سے کوئی تم سے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا. تم یہ استطاعت نہیں رکھتے ہو. تم ہرگز یہ استطاعت نہیں رکھتے ہو کہ تم عورتوں کے درمیان میں انصاف کر سکو. تم انصاف نہیں کر سکتے ہو عورتوں کے درمیان میں. اور تم جیسے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا اپنی تمام بیویوں کے درمیان میں تم عدل کرو. گو کہ تمہیں وہ کتنی ہی خواہش تم کوشش کر لو. وَلَوْ حَرَصْتُمْ کتنی ہی حریص تم کیوں نہ ہو, کتنی ہی حرص کر لو, کوشش کر لو. فَلَا تَمِيلُ كُلَّ الْمَيْلِ تم اپنی پوری کی پوری کوشش کر لو, اس کے باوجود بھی تم ان کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکو گے. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ لیکن ایسا نہ ہو کہ تم اپنی بیویوں کو ایک بیوی کو معلق بنا کر لٹکتا ہوا چھوڑ دو. نہ تم اس کی حق ادا کرو نہ اس کو تم طلاق دو. یہ جو استطاعت کس کے بارے میں, عدل نہ کرنے کے انصاف کس کے بارے میں کہی جا رہی ہے, یہ دل میں محبت کی بات کی جا رہی ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم انصاف کر ہی نہیں سکتے کہ ایک کے حق پورے ادا کرو دوسرے کے نہیں, بلکہ یہ بات کی جا رہی ہے دل میں محبت کے لیے. ہر انسان کی جگہ مختلف ہوتی ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اس محبت کے لیے جو دل میں موجود ہوتی ہے کسی کے لیے, تو وہ محبت آپ سب کے ساتھ برابر نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ انسان کے اندر انسان جتنی بھی کوشش کر لے, اپنی ساری کی ساری پوری کی پوری کوشش کر لے, اس کے باوجود بھی وہ تمام کی تمام بیویوں کے ساتھ برابر کی محبت نہیں کر سکتا. اس کا جھکاؤ ایک طرف زیادہ ہوگا ہی اس کے دل کا. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیکن اپنی ان بیویوں کو معلق نہ چھوڑ دینا, اپنی بیویوں کو ایک طرف لٹکتا ہوا نہ چھوڑ دینا. ایسا نہ ہو کہ تم ان بیویوں کو معلق چھوڑ دو اور وہ نہ تم سے طلاق دو, نہ تم ان کو طلاق دو اور نہ ہی تم ان کو اپنی زوجیت میں رکھو. تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سخت گناہ ہے, اور یہ سخت گناہ کے ساتھ ساتھ ظلم بھی ہے جسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف ہی مائل ہو اور دوسری کو نظر انداز کرے, تو قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ یعنی کہ پورا ایک حصہ اس کا جسم کا ساقط ہوگا. ایک حصہ اس کا بالکل جسے فالج ہوا ہو, بالکل ایسا ایک جسم کا حصہ ہوگا. قیامت کے روز وہ اللہ کے سامنے ایسا کھڑا کیا جائے گا, کیونکہ جسم کے حصے ہیں نا, تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ کسی کے ساتھ ایسے کسی بھی عورت کے ساتھ اس طرح سے کریں کہ آپ 2 شادیاں کر لی. ہم سب ہمارے گھروں میں مردوں کو بڑا شوق ہے 2 شادیاں کرنے کا. کبھی یہ آیت پڑھ کر دیکھیں تو صحیح, اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو 2 شادیاں کرتے ہیں اور پھر وہ دونوں کے درمیان میں انصاف نہیں کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بھی فرما دیا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ اب اگر تمہاری درمیان میں تفرقہ بہت زیادہ بڑھ ہی جائے اور تم دونوں آپس میں جدا ہونا ہی چاہو اور تم دونوں آپس سے جدا ہونا چاہو, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جدا ہو جاؤ. یہ ڈر اور خوف نہ کرو کہ ہمیں دے گا کون. اب اللہ تعالیٰ اس کے آگے ارشاد کیا فرما رہے ہیں یغنی اللہ. پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی کہا شوہر بد دماغ ہے, پھر اصلاح کرنے کی کوشش کرو, اپنا کچھ حق کم کر دو, کچھ نان نفقہ کم کر دو کہ تمہارے شوہر کے دل میں محبت پیدا ہو جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اگر پھر بھی سب معاملات نہیں طے پاتے تو تم نے اگر جدا ہونا ہی ہے تم جدا ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یغنی اللہ کلم من سعتہ, تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا. اللہ تعالیٰ تم دونوں کو رزق عطا کرے گا, ایک کو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ ہم سارا دن اگر ایک سے نفرت ہے ہی, گالم گلوچ لڑائی جھگڑے ایک دوسرے سے نفرت میں دل میں رکھ کے ساری زندگی بھی گزارتے رہیں, اللہ کے بنا شکرے بنے اور اللہ کے بندوں کے بنا شکرے بنے, تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جدا ہو جاؤ. جب تم جدا ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم دونوں کو غنی کر دے گا اور اللہ تعالیٰ پھر تمہیں اپنی وسعتوں میں سے وسعت عطا کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا,
اور اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں ہم سب کو کہ دیکھو کہ اللہ تو بہت وسعتوں والا ہے اور بہت حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت وسعت اور حکمت والا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانیاں نہ دی ہوں. شوہر بد دماغ ہے، برا ہے، اچھا نہیں ہے، اس کے ساتھ کیسے اپنے رویے کو بہتر کرو. جیسے ایک ماں سمجھاتی ہے نا اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے سے پہلے کہ ایسے ایسے معاملات اپنی زندگی کے طے کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی سمجھا رہے ہیں، ہم عورتوں کو سکھا رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت، اپنی بیٹیوں کی تربیت، اپنے بیٹوں کی تربیت اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی روشنی میں کریں. ان کو ایک ایک بات سکھائیں، سمجھائیں کہ دونوں برداشت کرو. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے. تو یہ زمین اور آسمان اللہ کی ہے، اس میں سرکشی ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی اللہ تعالیٰ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا تھا اور تم کو بھی اللہ تعالیٰ یہی حکم دے رہا ہے. کیا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ سے ڈرو. جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو کسی پر بھی زیادتی نہیں کر سکتا. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اگر تم کفر کرو گے، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ، تو بے شک یاد رکھو کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے. تو پھر تم کس کا انکار کرنے والے ہو؟ کفر سے مراد کیا ہے؟ انکار کرنا. اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے ہو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا انکار کرنے والے ہو. تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ ہی کا ہے، یہ اللہ ہی کی ملکیت ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے، اس کی ہر وقت تعریف بیان ہوتی ہے. وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور ہر لمحہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے کیونکہ وہ تعریف کے ہی لائق ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اللہ کے ہی اختیار میں ہے. پہلے اللہ نے کہا یہ میرا ہی ہے سب کچھ. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے ہی اختیار میں ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں، وہ سب چیزیں میرے ہی اختیار میں ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور اللہ تعالیٰ کارساز کافی ہے، ان سب چیزوں کے لیے کارساز کافی ہے. وہ کافی ہے ہر چیز کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے، ہم سب کے لیے کافی ہو جائے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ. اے انسان، اے مومنو، اے لوگو، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اگر تمہیں ایسا کرنا منظور نہیں ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے، اللہ سے تقوی اختیار نہیں کر سکتے ہو، تو اللہ کے لیے ہرگز مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم لے آئے، کوئی دوسرے لوگ لے آئے. وہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے کر آ سکتا ہے اور وہ تم سب کو لے جائے. یذہبکم، وہ تم سب کو لے جائے. ایھا الناس ویأتی بآخرین، اور وہ تم جو لوگوں کی جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور میں اس سب کو کرنے پر قدرت رکھتا ہوں. میں تمہیں لے جا کر تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو بھی لا سکتا ہوں، اور میں اس چیز پر بڑی قدرت رکھتا ہوں، میں اس چیز پر پوری قدرت رکھتا ہوں کہ تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آؤں جو تقوی اختیار کریں. جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، جو اتنی زیادہ تکبر میں تھے، اتنی آسائشوں دینے کے بعد، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے بہتر امت لے آیا. اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح امتی نہیں بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے اچھے لوگوں کو لے آئے گا جو حق ادا کریں گے اللہ کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا. اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الثَّوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو انسان چاہتا ہے اس دنیا کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، صرف دنیا میں ہی حاصل کرنا چاہتا ہے، جو دنیا میں ہی سمیٹنا چاہتا ہے، جو دنیا میں ہی ساری آسائشیں حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم دنیا کا ثواب، دنیا کی چیزیں، دنیا کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو.
لیکن در حقیقت اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں تھی. پھر تم نے دنیا اور آخرت کیوں نہ مانگی اللہ سے؟ اس دنیا اور آخرت کے لیے دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں کوشش کی تم نے؟ تو اس لیے کوشش دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کیجیے. اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں میرے پاس تو دونوں ہیں. تم دنیا کی بھی بھلائیاں مانگو اور آخرت کی بھی بھلائیاں مانگو. دنیا کا بھی اجر مانگو، آخرت کا بھی اجر مانگو. فکان اللہ سمیعا بصیرا. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا سننے والا ہے. پہلے اللہ نے کہا کہ تم دنیا مانگ رہے ہو، دنیا کی آسائشیں چاہتے ہو، لیکن میرے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں ہے. تم ایک گھر چاہتے ہو، میرے پاس تو بے تحاشا محل ہیں تمہارے لیے. تم مانگ کر تو دیکھو. اللہ تعالیٰ تو تمہاری باتوں کو سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے. دیکھ بھی رہا ہے تم کس نیت سے مانگ رہے ہو، دیکھ رہا ہے تمہاری جستجو کیا ہے، وہ سن بھی رہا ہے سب کچھ. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جب بھی دعا کریں اپنی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دعا کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.